بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. इसका तर्जुमा ये है, पढ़ो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया, जमे हुए खून के एक बकरे से इंसान की तखलीक की। पढ़ो तुम्हारा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया, इंसान को वो इल्म दिया जिसे वह ना जानता था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रियाज अहमद ग्रोम सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन कर्नाटका को दावत देती हूँ कि वो आए और डेस्क पर तशरीफ फरमाएं। इसी तरह से मैं मोहतरम मकबूल सर एमडी कोप्पल एचएम गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल को भी दावत देती हूँ कि वो आए और डेस्क पर तशरीफ फरमाएं। इसी तरह से मैं मोहम्मद अली सर टीचर उर्दू गवर्नमेंट हाई स्कूल को भी दावत देती हूँ कि वो आए और तशरीफ फरमाएं। इसी तरह से मैं मोहतरमा बशीर उन्नीसा बेगम साहिबा कारकुन जमात इस्लामी हिंद सिंधनूर को भी दावत देती हूँ कि वो आए और डेस्क पर तशरीफ फरमाएं। इसी तरह से मैं मोहतरमा आलिमा नेहा संगीन साहिबा लोकल प्रेसिडेंट डीआईयू सिंधनूर को भी दावत देती हूँ कि वो आए और डेस्क पर तशरीफ फरमाएं। इसी तरह से मैं मोहतरमा सालिहा बेगम साहिबा नाजिमा जमात इस्लामी हिंद वुमेन्स विंग गंगावती को भी दावत देती हूँ कि वो आए और डेस्क पर तशरीफ फरमाएं। इसी तरह से मैं डॉक्टर अंजुम ताज बीएएमएस जनरल हॉस्पिटल एंड हेल्थ क्लिनिक गंगावती को भी दावत देती हूँ कि वो आए और डेस्क पर तशरीफ फरमाएं। इसी तरह से मैं डॉक्टर जोबिया अफशीन बीडीएस डेंटल डॉक्टर सुपर डेंटल क्लिनिक गंगावती को भी दावत देती हूँ कि वो आए और डेस्क पर तशरीफ फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व तमाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा बिकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम। और तमाम तारीफ़ें खुदा गुज़र करता रहमान रहीम खालिक़ कायनात रब्बुल आलमीन के लिए सलावत है, जिसने सारी कायनात को बनाई, इंसान को अपने ज़रिए बनाई, अच्छे और बुरे की पहचान कराई और अपने नबियों के ज़रिए से अपने अहकामात को अपने पैगामात को भेजा ताकि इंसान उसका कर दुनिया को समाज सके, अपने रसूल बना सके। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी ताज़ सलात व सलाम पर खुसूसन मोहसिन इंसानियत रहमतुल लिल आलमीन ताज़ार मदीना आक़ाए नामदार अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। और माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मेहमानों का और तलबा और तालिबात वालिदैन और सरपरस्त का दिल के गहराइयों से आज की इस जलसे तक़सीम मसनाद स्वामीरू ದೇಶದವರಾದರೂ ಇಸ್तेमाल करता हूँ ಎಲ್ಲ ಸಹಯೋಗಿಗೆ ಆದಾಯಗಳ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕರ್ನಾಟಕದ ದ್ವಾರ ಹಾಗೂ मुख्य आइए दीप सिखो सागर सिखाए राज्य साधु देश एवं ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲಿತುಕೊಂಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایس پر تشریف فرما تمام مہمان خصوصی اور تمام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کی جانب سے جو کامیابی حاصل کریں گے ان کے لیے اسناد تقسیم کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا غرض و مقصد کیا ہے اس کے تعلق بھی مہمان خصوصی کی حیثیت سے اور مقرر کی حیثیت سے جو تشریف لائے ہیں وہ آپ کے لیے گوشت گزار کریں. میں 5 منٹ میں اپنی بات آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا. جیسا کہ گوپر سر نے بھی کہا کہ اسلام میں سب سے زیادہ اہم چیز بتائی گئی ہے علم. قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی وہ بھی اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھنے کے تعلق سے تھی، لیکن افسوس کہ پڑھنے میں ہماری قوم سب سے پیچھے، جسے سب سے پڑھنے میں پڑھانے میں سب سے آگے رہنا چاہیے تھا وہ سب سے پیچھے. اور بچوں کے لیے میں علامہ اقبال کا وہ شعر آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا. نہیں تیرا نشیمن خسر سلطانی کے گنبد پر جو شاہی ہے پذیرا کر پہاڑوں کی چڑھانا. علامہ اقبال نے کہا کہ شاہی جو پرندہ ہے جب اس کی عمر، اس کی طاقت جو سطح ختم ہو جاتی ہے تب بھی کیا ہے وہ جب اس کی چونچ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور اس کے پر بھی اپنا پاور ختم کر دیتے ہیں تب بھی کیا ہے وہ جا کر پہاڑوں میں بسیرا کرتا ہے اور پہاڑوں میں بسیرا کرنے کے بعد چٹانوں کو مسلسل اپنی چونچ کو مار کر توڑ دیتا ہے اور جب نئے سرے سے اس کے پر اور چونچ آتی ہے تو وہ واپس آ کر کیا ہے پھر اپنا جو روزمرہ زندگی ہے گزارتا ہے. کہ اس لیے کہا گیا تھوڑے ہمارے زیادہ تر عورتوں میں پڑھے 10 تک پڑھے، PUC پڑھے، بعد میں شادی ہو گئی چھوڑ دیے. پڑھنے کا پڑھانے کا یہ جو چیزیں ہیں اس سے دور ہیں تو ان کے لیے شاہین علامہ اقبال نے شاہین کی جو مثال دی ہے اس کو آپ اپناتے ہوئے اپنا پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھیے. ہوئی ہے یہ بھی کون سی مجلس ہے؟ علم کی مجلس ہے. اس سے بھی ہم یہاں پر جو بھی چیز شروع سے لے کر آخر تک جو بھی ہم چیز سیکھتے ہیں اس سے خوب ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. ایسا نہیں صرف سن رہے جا رہے گین میں چھوڑ کے چلے جا رہے، اس کو اپنی عملی زندگیوں میں بھی ہم لانے کی کوشش کرنا ہے. اور اس میں علم کی ایک ایسی چیز ہے جس میں دنیا کی بھی کامیابی حاصل ہو سکتی اور آخرت کی بھی کامیابی حاصل ہو سکتی. علم دین کی اتنی زیادہ اہمیت ہے. دیکھیے ہم دنیا کی علم حاصل کریں گے تو وہ دنیا کے حد تک مہنگے پہنچ جائیں گے. ڈاکٹر پڑھ رہے، انجینئر پڑھ رہے، جو بھی ہم تعلیم حاصل کر رہے خبر تک ہی چل. علم دین ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی ہمیں سرخرو کرے گی اور آخرت میں بھی ہمیں سرخرو کرے گی. علم کی طرف عبادت ہے. اگر ہم علم کی طرف کریں گے، آپ تمام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دور دور سے آ رہے ہیں، کس کے لیے آئے ہیں؟ علم کی طرف کے لیے آپ لوگ نکلے ہوئے ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ عبادت میں شمار ہے. اس میں مصروف رہنا یعنی علم دین میں مصروف رہنا تسبیح ہے اور اس میں بحث و مباحثہ کرنا بھی جہاد ہے. علم سکھاؤ تو صدقہ ہے. کیا کہا گیا؟ علم سیکھے تو عبادت تسبیح کہا گیا. ہو گیا ہم تسبیح عبادت تو کر رہے، اگر خود سیکھتے ہوئے اگر ہم دوسروں کو سکھائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ صدقہ ہوگا، ثواب جاریہ بھی بن گیا. اگر ہم اپنے بچوں کو چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی اگر ان کو دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب، ہمارا آخرت بھی کامیاب. اگر ہم مر بھی جائیں گے تو ہمارے بچے ہمارے لیے کیا بن جائیں گے؟ ثواب جاریہ بن جائیں گے، جو کہ ہمارے حق میں ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد فراغی اور تنگ دستی میں رہنما اور غمخوار دوست بھی کیا ہے؟ علم ہے. اگر ہم اکیلے ہیں، کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہم کیا ہے؟ اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہم بکس اٹھا کے پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے ساتھ علم جنت کا راستہ بھی کہا گیا. ہم جنت کا راستہ بھی کس کے ذریعے طے کر سکتے ہیں؟ علم کے ذریعے ہم طے کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے قوموں کو سربلندی عطا کرتا ہے. یعنی کون سی بھی قوم بغیر علم کی ترقی حاصل نہیں کر سکتی. علم دین اور علم کے ذریعے
علم دین کے لیے لگا رہتا تو اس کے لیے کیا ہے تمام دنیا کے لوگ، تمام دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے لیے مغفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں تک بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔ یہ تمام چیزیں تو آپ کو معلوم ہے۔ علم دلوں کی زندگی کہا گیا اور آنکھوں کی بینائی بھی علم ہی کو کہا گیا، اور جسم کی توانائی بھی کیا ہے؟ علم ہے۔ اور علم کے ذریعے ہم فرشتوں کا بھی فرشتے کیا ہے جو کہ کچھ بھی گناہ نہیں ہوتے ان سے، ہے نا؟ علم کے ذریعے ہم فرشتوں کے اعلیٰ درجات کے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ علم میں غور و فکر کرنا روزے کے برابر ہے کہا گیا، اور علم کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی صحیح اطاعت اور عبادت بھی کی جا سکتی ہے۔ ہمارے پاس علم نہیں ہے، نماز کس طریقے سے پڑھنا ہے معلوم نہیں ہے تو ہم صحیح نماز پڑھ سکتے کیا؟ ہمیں روزہ کس طریقے سے رکھنا اگر ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم روزہ صحیح سے رکھ سکتے کیا؟ اسی طرح صدقہ و خیرات کس طریقے سے کرنا ہے اگر ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے تو ہم صحیح صدقہ و خیرات کر سکتے کیا؟ نہیں۔ تو علم کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ علم کے ذریعے انسان معرفت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی خوب سے خوب علم کے ذریعے پہچان کر۔ تو دیکھیے معزز سامعین و سامعات، آج ہم علم دین کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ ہر کوئی یہاں پہ علم دین حاصل کرنے کے لیے علم دین حاصل کر رہا ہے کہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے ہمارا۔ کیا ہم اپنے بچوں اور ہم بچوں اور خود میں علم دین سیکھنے کے لیے مصروف رکھ رہے ہیں؟ یہ سوال ہے بڑا ہمارا۔ آج کل کی جنریشن میں علم دین حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم علم دین حاصل نہیں کریں گے تو سامنے والے کو کس طریقے سے معلوم ہوگا کہ صبر کیا ہے؟ سامنے والے کو کس طریقے سے معلوم ہوگا کہ توکل کیا ہے؟ سامنے والے کو کس طریقے سے معلوم ہوگا کہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ آج وہ بے شمار لڑکیاں سوسائڈ کر لے رہی، بے شمار لڑکے زنا جیسے بڑے گناہ میں ملوث ہیں۔ کس وجہ سے؟ علم دین کی دوری کی وجہ سے۔ آج کسی لڑکی کو نہیں معلوم کہ اگر چھوٹی موٹی اگر تکلیف بھی آ گئی تو سوسائڈ میں چلے جاتے ہیں ہمارے لڑکیاں۔ ان کو کیا معلوم کہ صبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ صبر کرو، صبر کیا ہے؟ علم حاصل کریں گے تو ہمارے کو معلوم ہوگا کہ صبر کیا ہے۔ تو اپنے بچیوں کو، خاص طور پہ لڑکیوں کو علم دین حاصل کرانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور لڑکوں کو بھی علم دین حاصل کرانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے ایک چیز بھی آتی ہے کہ بچیوں کو دینی تعلیم لازمی ضرور دو۔ لڑکیوں کو کیا ہے؟ دینی تعلیم ضرور دیں۔ کیوں؟ ایک لڑکی کی تعلیم پورے نسلوں کو سنوار سکتی ہے۔ اس کے بدلے اگر دیکھا جائے کہ ایک لڑکی کی تعلیم بہت کے حد تک محدود ہے، لیکن ایک لڑکی دینی تعلیم حاصل کرے گی تو پورا نسل، پورا خاندان ایک مدرسہ لے کے اٹھتی ہے عورت، ہے نا؟ تو خاص طور پہ علم دین حاصل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے اگر ہم دنیا میں علم حاصل کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن دین علم ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں بھی ہمیں فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ جیسا کہ آج ایک بہت بڑا چیز ہم پروٹیسٹ ہمارے ہر جگہ پہ چل رہا، وہ کس چیز کے لیے؟ نیٹ پیپر ہے نا؟ تو نیٹ پیپر ایک ایسی چیز، یہ دنیا کی چیز ہے، ہاں اس کے لیے بھی ہمیں لڑنا ہے، یہ بھی ہمارا رائٹ ہے، لیکن دنیاوی تعلیم کے لیے ہم اتنا آگے، دینی تعلیم کے لیے ہم اتنا آگے بڑھ رہے کیا؟ نہیں بڑھ رہے۔ آپشنل رکھتے ہیں اس چیز کو، کیا ہے؟ ٹائم ملا تو پڑھیں گے، نہیں ملا تو اس کو چھوڑ دیں گے۔ دیکھیے مرنے کے بعد جب ہمارے پاس فرشتے آئیں گے تو کیا بولیں گے آپ؟ کیا بولیں گے؟ نماز من ربک من دینک من نبیک، ایک چیز ہمارے کو معلوم نہیں ہے تو ہم کیا وہاں پہ کون سی ڈگری بھی ہمارے کو نہیں پوچھی جاتی۔ نماز، روزہ، زکات کے مطابق وہاں پہ ہمارے کو سوال ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو بہت یہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم علم دین کو کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور اس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ اور جیسے ہی علم دین سیکھنے کی بات آتی تو یہی خیال آتا کہ ثواب جاریہ ہے نا، وہ چیز کیا ہے نا؟ ثواب جاریہ۔ کوئی بھی اگر علم دین سکھا دے تو فری سکھائے تو ہم بھیجتے ہیں، بغیر فیس کے وہ پڑھانا ہمارے کو، فیس سے اگر پڑھا رہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ بچیوں کو نہیں بھیجتے۔ اگر اس کے بعد دیکھا جائے تو دنیا کی تعلیم کے لیے ہم ہزاروں لاکھوں پیسے رکھ کے پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ، لیکن دینی تعلیم کی جیسے ہی بات آتی فری پڑھانا پھر ہمارے کو، کیوں فری پڑھانا ہے نا؟ ایک چیز دیکھیے، جس کی جتنی زیادہ کاسٹ رہتی ہے اس کو اتنی زیادہ اہمیت رہتی ہے۔
मालूम होना। मिसाल के तौर पे एक मोटी मिसाल के जरिए एक मिसाल देते हुए मैं अपनी जगह लूंगी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल नीचे हो, कहाँ पे जाते हम लोग, कहाँ पे जाते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, प्राइवेट को जाते हैं। क्यों? इसीलिए कि हमारा इलाज अच्छा होता है, हमारे गवर्नमेंट को जाने लगते कि वहाँ पे तो वही दवाएं है तो वहाँ पे वही दवाएं है। तो दुनिया में तालीम प्राइवेट हो गई, दीनी तालीम क्या हो गई? गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया हमारा। तो देखो जहाँ पे पैसे दे रहे हम क्या समझ रहे हैं, वहाँ पे अच्छा इलाज ना भी हो तो उसको अच्छा समझ रहे हैं, और जहाँ पे गवर्नमेंट वही दवाएं वही इलाज वही वहाँ पे होगा, लेकिन हम वहाँ पे नहीं जाते। तो इसीलिए इल्म दीन की अहमियत ये नहीं है कि वहाँ पे पैसे देना है। आप अगर इल्म दीन के लिए बदच्चे हो ना, दुनिया में तालीम का लाभ, दुनिया में तालीम से ज़्यादा दीनी तालीम के लिए हद से ज़्यादा पैसे खर्च करना है। अगर पैसे खर्च करें तो समझना कि वो अल्लाह ताला के बैंक में जमा होगा और अल्लाह ताला हमें उसका अजर बढ़ा चढ़ा के देंगे, हम ऐसा समझना है ना। हम तमाम लोग में दीनी तालीम हम यहाँ पर PIE यानी VI के एग्जाम देने के लिए हम यहाँ पे ये भी आराम से एक जरिया है कि हम दीनी तालीम हासिल कर सकें। ऐसा नहीं है कि आपको दूर दूर जाना पड़ेगा दीनी तालीम हासिल करने के लिए। यहाँ पे अच्छा मौका है कि आप घर बैठे या करीब से कहने की तालीम आराम से हासिल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं अपनी शेर के साथ अपनी बात को खत्म करती हूँ, जिनके मेरा वक्त खत्म हो चुका है। हारों को मिटाकर के गुलजार बना लो, हारों को मिटाकर के गुलजार बना लो, इल्म को अब अपना हथियार बना लो, इल्म को अब अपना हथियार बना लो। कांपेगा हर एक जालिम फिर देख कर तुम्हें, कांपेगा हर एक आलिम जालिम फिर देख कर तुम्हें, सिद्दीक़ उमर जैसा किरदार बना। आखिर में अल्लाह तबारक से दुआ है कि अल्लाह तबारक हम तमाम को जो भी चीज़ यहाँ पर सुनते हैं कहते हैं अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक हम तमाम को इल्म दीन की अहमियत की ज़रूरत को समझते हुए इल्म दीन हासिल करने वाला बनाए। अल्लाह खैरन कसीरा बने। आपकी गिनती अल्फाज हम सबके लिए रहनुमाई और बाइस तरगीब है। अल्लाह से नवाजे। अपने मोहतरमा डॉक्टर अंजुमदार PAMS हॉस्पिटल जयंती क्लिनिक बंगाली को दावत देती हूँ कि वो अपने इज़हार ख्याल पेश करें। आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज इस महफिल में शामिल और मेहमान खुसूसी और आगे मौजूद वालिदैन और मेरे प्यारे बच्चों, मैं मेरे दिल से आपको सलाम करना चाहूँगी। बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन में शुक्रिया करती हूँ कि मुझे इस महफिल में शामिल होकर बोलने के लिए डॉक्टर मोहतरमा ने सुनाया दीनी तालीम और दुनिया की तालीम कितनी ज़रूरी है। उसके साथ साथ में सेहत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीन और दुनिया की तालीम दोनों हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखती है। तो आप सबको पता है एग्जाम कंडक्ट किया आपको इस्लाम के लिए, बहुत समय 33 आई थिंक। तो उसमें रैंक स्टूडेंट्स भी हैं, फर्स्ट क्लास भी है, सेकंड क्लास भी है। दीनी तालीम कितनी हमारे लिए ज़रूरी है आप सबको पता है। रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना, जैसे हम दीनी तालीम हाफिज करते हैं, जैसे दुनिया की भी तालीम भी ज़रूरी है। ऐसे डॉक्टर मैं कुछ आपको हेल्थ रिलेटेड इन 5 मिनट्स में बताना चाहूँगी। तालीम के हिसाब से दुनिया की तालीम भी ज़रूरी है। दीन और दुनिया दोनों भी हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। तालीम के साथ साथ दीनी तालीम के साथ साथ हमारा सेहत भी अच्छा रहना चाहिए। जब हम तालीम हासिल करने के लिए हमारी सेहत बहुत ज़रूरी है। जब हम सेहतमंद रहेंगे जब भी हम तालीम हासिल कर पाएंगे। यूजुअली अब हम क्या देख रहे हैं, जैसे कि न्यूज़ पेपर में मोहतरमा ने बताया, हम बच्चों को बहुत स्ट्रेस में डाल रहे हैं आजकल। जैसे पढ़ो, पढ़ाई में बहुत स्ट्रेस दे रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, बच्चों पे मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है। यहाँ मौजूद सभी लोगों को मालूम होगा
کہ اللہ نے قرآن کی سب سے پہلی وحی میں فرمایا اقرا یعنی پڑھو. یہ صرف ایک لفظ نہیں بلکہ پوری امت کے لیے ایک پیغام ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلم کے لیے فیصلہ ہے. آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں انفارمیشن ملنا بہت ایزی ہے لیکن نالج اور وزڈم حاصل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. موبائل فون سوشل میڈیا ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتے ہیں اور نقصان بھی دے سکتے ہیں. یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اسے کیسے یوز کر رہے ہیں. روز کے 3-4 گھنٹے سوشل میڈیا پہ اگر آپ یوز کریں سوشل میڈیا کو روز کے 3-4 گھنٹے اسی وقت کا تھوڑا حصہ پڑھائی میں لگائیں, قرآن کی تلاوت میں لگائیں یا کوئی نئی اسکل سیکھنے میں لگائیں تو اس سے ہماری زندگی کتنی بہتر ہو جائے. ایجوکیشن صرف ایگزام پاس کرنے کا نام نہیں ہوتا. تعلیم ہمیں انسانیت, ڈسپلن, ریسپیکٹ اور ذمہ داریاں بھی سکھاتا ہے. اچھے مارکس ضروری ہے لیکن اخلاق اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. اگر ہم بہت پڑھے لکھے ہیں لیکن اچھے سے بات نہیں کر سکتے, سچ نہیں بول سکتے یا پھر اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں تو ہماری تعلیم ویسٹ ہو جاتی ہے. ایگزامس میں کبھی کبھی اسٹوڈینٹس کو اچھے مارکس ملتے ہیں, کبھی کبھی کم مارکس مل جاتے ہیں, لیکن یاد رکھنا ایک پیپر کبھی بھی آپ کا فیوچر ڈیسائڈ نہیں کر سکتا. محنت, کنسسٹنسی اور اللہ پر بھروسہ یہ 3 چیزیں اصلی کامیابی کا سیکرٹ ہوتے ہیں. ہر سکسیسفل انسان کبھی نہ کبھی فیل ہوتا ہے لیکن فرق صرف اتنا رہتا ہے کہ وہ ہاتھ نہیں بڑھاتے. اس لیے کبھی بھی اپنا کمپیریزن دوسروں سے نہیں کرنا. اللہ نے ہر انسان کو ایک الگ صلاحیت سے بنایا ہے. کسی کا سفر جلدی شروع ہو جاتا, کسی کا دیر سے شروع ہوتا, لیکن نیت صاف ہو تو اللہ ہماری محنت کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. آج میں ٹیچرس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ ٹیچر صرف کتاب نہیں پڑھاتے, وہ زندگی جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں. اس لیے ہر اسٹوڈینٹس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کی بات کو غور سے سنیں, توجہ سے سنیں اور ان کی ریسپیکٹ کریں. اب میں پیرنٹس سے کچھ بولنا چاہتی ہوں. ماں باپ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے. بچوں کا پہلا سکول جاتا ہے تو ان کے پہلے استاد ان کے والدین ہیں. ہر بچہ الگ رہتا ہے. ایک بچے کو ایک ہی نظریے سے دیکھنا ٹھیک نہیں. کسی کو سائنس میں انٹرسٹ ہوتا ہے, کسی کو آرٹس, کامرس, اسپورٹس یا کسی اور فیلڈ میں. مارکس امپورٹنٹ ہے لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے بچے کا مینٹل پیس, ان کا کانفیڈینس, ان کا کیریکٹر. کبھی کبھی بچہ پریشر کی وجہ سے ماں باپ کے ساتھ کھل کے بات نہیں کر پاتے. اس لیے ماں باپ ان کی باتوں کو سنیے, انہیں اپنا دوست بنائیے, ان کو یہ احساس دلائیے کہ چاہے رزلٹ جو بھی ہو آپ ان کے ساتھ رہیں. پیرنٹس کی ایک دعا اور ایک پیارا لفظ بچوں کی زندگی بدل سکتا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھے کہ ماں باپ کی خدمت اور ان کی دعاؤں سے بڑھ کر زندگی میں کوئی کامیابی نہیں ہے. اب بات کرتے ہیں کریئر کی. آج کی مسلم لڑکی کسی سے کم نہیں. آپ چاہے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, ٹیچر, پروفیسر, سائنٹسٹ, تو اپنی سپنوں کے لیے محنت کرنا, لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا بھی ضروری ہے. اگر نیت صاف ہو تو کریئر اور دین دونوں ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. کریئر کا مطلب صرف پیسے کمانا نہیں ہوتا, سوسائٹی کی خدمت کرنا بھی ہے. اگر آپ اپنی نالج اور اسکلس سے کسی کی مدد کرتے ہیں تب آپ کی کامیابی اور خوبصورت ہو جاتی ہے. اس لیے آج سے ایک چھوٹا سا وعدہ کیجیے خود سے, روز کچھ نیا سیکھیں گے. موبائل کا استعمال صرف ضرورت پڑنے پر کریں گے. ٹیچرس کی عزت کریں گے, پیرنٹس کی فرمانبرداری اور خدمت کریں گے, نماز کی پابندی کریں گے اور اپنے علم کے لیے محنت کریں گے. یاد رکھیے اللہ کسی بھی قوم کی حالت جب تک نہیں بدلتے تب تک وہ قوم خود کی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. اب میں ڈاکٹر ہونے کے ناطے ڈینٹل ہیلتھ کے بارے میں کچھ ضروری باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں. آج ہماری سوسائٹی میں ڈینٹل ہیلتھ کو لے کر بہت سارے مکس ہیں, غلط فہمیاں ہیں. پہلا یہ کہ جب تک درد نہ ہو ڈینٹسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. اصل میں بہت سارے پرابلمس درد اسٹارٹ ہونے سے پہلے ہی ہو جاتے ہیں. اس لیے ریگولر ڈینٹل چیک اپس ہر 6 مہینے میں ایک بار کروانا ضروری ہوتا ہے. دوسرا بات یہ ہے کہ زور سے برش کرنے سے دانت صاف ہوتے ہیں. یہ جھوٹ. زور سے برش کرنے سے آپ کی اوپر کی لیئر چلی جاتی, گمس کو نقصان ہوتا.
तो हमेशा सॉफ्ट ब्रश से दिन में 2 बार 2 मिनट के लिए ब्रश करना काफी है। तीसरा मिथ यह है कि दांत निकालने से आंखों की रोशनी चली जाती है या कम हो जाती है। असल में दांत और आंखों का कुछ कनेक्शन नहीं है। ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं। दांतों का लूज होना, प्रेगनेंसी के बाद दांतों को कैसे मेंटेन करना, तंबाकू खाने से दांत दर्द नहीं आता, ऐसे भी थोड़े लोग गलत फहमी पालते हैं। ये सारे गलत फहमियाँ कभी दूर होंगे जब आप सही इंफॉर्मेशन लेंगे, सही तालीम मिलती है आपको। आखिर में मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बेटियों पर भरोसा रखिए, उन्हें घर से बाहर निकलने का मौका दीजिए, तालीम हासिल करने का मौका दीजिए, उन्हें सपोर्ट करें, उनके सपनों की हिफाजत करें। आज की तालीम याफ्ता बेटी कल एक जिम्मेदार बीवी, एक बेहतरीन माँ और पूरे मुआशरे की रहनुमा बन सकती है। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी पहचान सिर्फ रिजल्ट से मत बनाइए, अपनी पहचान अपने अखलाक, अपनी मेहनत और अपनी इंसानियत से बनाइए। अल्लाह ताला हम सबको इल्म अता फरमाए, हमारे वालिदैन को सेहत और लंबी जिंदगी दे, हमारे टीचर्स को बेहतरीन अजर दे और हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे। आमीन। ये कहते हुए मैं मेरे दो अल्फाज करती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा मोहतरमा का, जिन्होंने अपने ज़रीन ख्यालात से हमें नवाजा और कुछ हेल्थ टिप्स भी हमें दी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर से नवाजे। अब खिताब होगा। मैं मोहतरम रियाज अहमद रोन सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन कर्नाटका को दावत देती हूँ कि वो खिताब पेश करें और मैं आप तमाम से अदबन गुजारिश करती हूँ कि बगौर समाअत करवाएं। وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون وبشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبيسر ولا تعسر سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. داعي تشريف فرما محترم امیر المؤمنین جماعت اسلامی گنگاوتی معزز مہمان اکرام ہمارے شہر خواتین کی ذمہ دار بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن گنگاوتی کے آرگنائزرز اور اس اجلاس میں شرکت فرما قابل قدر اور بہنوں بزرگوں پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آپ تمام کے حق میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ایسے محفل میں شریک ہیں جس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ فرشتے نے اپنے پروں سے گھیر لیتے اور ایسے محفلوں پر جو ہے اللہ کی رحمت اللہ کی برکتیں جو ہے نازل ہوتی ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ گنگاوتی کے ان نونہال پیارے بچوں کا مستقبل بہت آبناک ہے، روشن ہے. اس لیے کہ پہلے صف میں عموماً VIPs کو بٹھایا جاتا ہے، لیکن آپ بچوں کو بٹھا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ آپ کے VIPs ہیں، یہ آپ کے مستقبل ہیں اور یہ آگے چل کر گنگاوتی کو رخ دینے والے ہیں، یہاں کے معاشرے کو بدلنے والے ہیں اور اللہ کے دین کے پرچم کو لہرانے والے ہیں. اس موقع سے میں ان تمام طلباء اور طالبات کے حق میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جو آج کے اس اجلاس میں انعامات اور اسناد حاصل کرنے جا رہے ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک گروہ کی خاتون آن این ایوریج ایک سال میں کم سے کم 15 کتابیں پڑھتی ہے. تو مجھے اور آپ کو جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملت کی بہنیں ایک سال میں کتنی کتابیں پڑھتے ہیں. زندگی بھر مشکل سے ایک کتاب ہم پڑھتے ہیں، ہمارے سلیبس میں یا نصاب کی کتابوں کے بعد. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پڑھیں، خوب ترقی کریں، خوب آگے بڑھیں. الحمدللہ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کرناٹکا نے اپنے تعلیمی سفر کا ایک اور سال مکمل کر لیا.
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں رہنمائی فرماتے ہیں کہ منصوبہ جیسے طے تھا ویسے نافذ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے طے شدہ منصوبے اور ہر اچھے کام پورے ہوتے ہیں. میں دل کے امین گہرائیوں سے شیخ گنگاوتی کے چیف آفیسر اور پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہترین طریقے سے یہاں پر آپ نے سنگھن کو قائم کیا اور اسے آگے لے چل رہے ہیں. ہماری وجہ سے کوئی ایک فرد اگر رائے راست پر آتا ہے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے. ضرورت اس بات کے کہ بورڈ کے اس پیغام کو، بورڈ کے اس مشن کو گھر گھر تک پہنچانے والے ہم بنے. ان فیلسٹیشن پروگرامز کے دو مقاصد ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ اس اسٹیج کے ذریعے سے دینی تعلیم کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے اس کو آپ کے سامنے لایا جائے، آپ کے روبرو پیش کیا جائے. اور دوسرا مقصد ان امتحانات میں نمایاں طور پر کامیابی حاصل کرنے والے طلباء اور طالبات کے حوصلہ افزائی کے لیے انہیں انعامات سے، اسناد سے نوازا جاتا ہے. اس کورس کے بڑے فائدے ہیں. کل 15 کتابیں ہم اس کورس کے ذریعے سے بچوں کو پڑھاتے ہیں. اس میں نمایاں طور پر سچا دین پارٹ 1 to 4 ہے، بڑوں کا بچپن ہے، ہمارے بزرگ ہیں، آئین تاریخ ہے، دعوت اسلامی، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات، رسالہ دنیا وغیرہ وغیرہ. ان 15 کتابوں کو پڑھنے کے بعد جو ایک فرد محسوس کر سکتا ہے کہ اسلامی تعلیم کی کیا اہمیت ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی کتابوں کو پڑھیں، اس کورس سے ہم استفادہ کریں اور دوسروں کو بھی جو ترغیب دلائیں کہ وہ BIA کے کورسز میں داخلہ لیں اور پڑھیں، امتحانات سے کر کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں. پچھلے دنوں جب میں بنگلور گیا ہوا تھا تو وہاں پر ایک طالب علم جو MTech کیا ہوا اسٹوڈنٹ تھا، وہ اپنے تاثرات کے بات کو ہمارے روبرو رکھا اس نے کہ میں اسلام کے سلسلے میں زیادہ پڑھنے کی دلچسپی مجھے نہیں تھی. جس دن سے میں بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کرناٹکا کی کتابوں کو پڑھنا شروع کیا اور میں نے ڈپلوما کورس کو جب میں نے کمپلیٹ کیا تو مجھے احساس پیدا ہوا کہ واقعی اسلام کے سلسلے میں ہمیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور جن جن باتوں کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اسے انجام دینا چاہیے اور جن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے اسے اپنے آپ کو روکنا چاہیے. اس کا احساس میرے اندر بیدار ہوا اور آگے چل کر کہتا ہے کہ آج سے میں جو ہے تو آگے چل کر کہتا ہے کہ روزانہ میں بلال بازار قرآن مجید کا ایک رکوع ترجمہ اور تفسیر اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں. میں نے گزشتہ مرتبہ یہ مثال آپ کے سامنے پیش کی. آج میں اگر نئے آئے ہیں ہمارے افراد تو ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن ان کورسز کو پڑھنے سے کتنے فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں. پچھلے دنوں یہاں کے کرنل نیوز چینل نے ایک ڈیبیٹ کو کنڈکٹ کیا تھا جب یہاں پر حجاب کا ایشو چل رہا تھا کرناٹکا میں. تو اس ڈیبیٹ کو کنڈکٹ کرنے کے بعد جو ہے وہاں پر اس نے حجاب کے سلسلے میں سوالات کیے. 2 بہنیں تھے جو حجاب کے خلاف بول رہی تھی کہ حجاب سے یہ نقصانات ہیں، حجاب کے اثر سے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اسے جو ہے دور رکھنا چاہیے، اس طرح کی بات ہے. ایک بہن جو ہے حجاب کے حق میں، حجاب کے فیور میں بالکل مدلل انداز سے اپنی گفتگو کر رہی تھی، اپنی باتیں لگ رہی تھی. اینکر کو کہیں بھی موقع ہی نہیں ملا کہ انہیں کسی سوال میں جو ہے پھنسایا جائے. آخر میں تھک ہار کر اینکر پوچھتا ہے کہ آپ نے اتنے اچھے جوابات دیے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کون سے مدرسے سے ڈگری حاصل کی. تو اس بہن نے جواب دیا، بنگلور کی خاتون ہے، آپ غور سے سنیں کہ میں بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کرناٹکا کی اسٹیٹ رینک ہولڈر ہوں. اس نے کہا کہ میں بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کرناٹکا کے کورسز سے ان باتوں کو سیکھی ہوں. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی تعلیم کو عام کرنی چاہیے. آج ہمارے بچے جن اسکول کو جاتے ہیں، جہاں پر پڑھتے ہیں، ان کو جو ہے مختلف چیزوں کو تو پڑھایا جاتا ہے لیکن انہیں نہیں بتایا جاتا تو ان کا رد کون ہے. ان کو نہیں سمجھایا جاتا ہے تو وہ یہ ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے، اس زندگی کے لیے کس طرح سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے اس کا علم نہیں دیا جاتا. تو ضرورت اس بات ہے کہ والدین، پیرنٹس بچوں کو گھر میں لے کر بٹھائیں اور انہیں پڑھائیں کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے.
علم کے مقصد سے جو غافل رہے، علم کے مقصد سے جو غافل رہے، علم حاصل کر کے جو جاہل رہے. کیا خوب کسی شاعر نے کہا، کیا وہی صورتحال ہمارے درمیان ہے کہ ہم حاصل کر رہے، ہم پڑھ رہے، ہم بڑے ڈگریاں کو حاصل کر رہے، اچھے اچھے یونیورسٹی سے ہم فارغ ہو رہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے. روایت میں بات آتی ہے کہ تعلیم کا اصل مقصد معرفت رب، معرفت الہی ہے کہ کس نے ہمیں پیدا کیا، کس نے ہمیں زندگی بخشی، کون ہے جو ہمیں پال رہا ہے، ہمارا پالنہار کون ہے، ہمارا کرتا دھرتا کون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہمیں ہو، یہی سب سے بڑا علم ہے. کہ نفی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کو ایک بعد ایک آنے جانے، لآیات لأولی الألباب، ہوش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں. آج جو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اس کے احکامات کے مطابق چلیں، یہ سب سے بڑا علم ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ کہ تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہارے شہرت سے زیادہ اللہ تعالیٰ قریب ہے. آج جو دنیا خدا کا انکار کر رہی ہے، لیکن وہیں پر ہمیں یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ اسلام کی طرف جو ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں جو ہے آ رہے ہیں. ایک محفل میں ایک مقرر نے تقریر کا عنوان کیا تھا کہ خدا نہیں ہے. بہت گہرائی کے ساتھ، بہت ہی اچھے انداز سے، اور اس نے بات رکھی کہ خدا نہیں ہے. جب اس نے تقریر کو کمپلیٹ کیا، مکمل کیا، تو ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ سر آپ نے اتنی اچھی باتیں بتائیں، خدا نہیں ہے بول کر یہ صلاحیت آپ کے اندر کیسے آئی؟ تو اس نے کہا کہ یہ اس کا کرم ہے. یعنی خدا کا انکار کرنے والے بھی کہیں نہ کہیں ان کے دل میں بات کھٹکتے ہیں کہ یہ دنیا بنانے والا ہے. نائنکر بول کے کیرلا کے چیف منسٹر تھے، وہ بہت کمیونسٹ پارٹی کے تھے، اچھے چیف منسٹر تھے، بہت کام کرنے تھے. انہوں نے ایک تقریر میں بات کہی تھی کہ میں خدا کو نہیں مانتا، خدا کی قسم میں خدا کو نہیں مانتا. اس لیے انہوں نے بات کرتا خدا کی قسم میں خدا کو نہیں مانتا. تو آج جو ہے لوگ احساس بیدار ہو رہا ہے کہ سارے جہاں بنانے والا ہے، خالق ہے، خالق ہے، خالق ہے. تو اس خدا کا تعارف ہم اپنے بچوں کو کرائیں، ہم بچوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کس نے ہمیں بھیجا ہے. ہم بچوں سے مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن نہیں کرتے تو اسلام کے سلسلے میں نہیں کرتے، اللہ کے احکامات کے سلسلے میں نہیں کرتے. پچھلے دنوں ہمارے دوست نے پروگرام میں سروے کیا، بچوں سے پوچھا کہ پچھلے ایک ہفتے میں آپ کے والدین نے کتنوں کے والدین نے بچوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 15 منٹ گفتگو کی آپ لکھیے. 60 بچے تھے. آپ سن کر حیران ہوں گے کہ صرف 2 بچوں نے لکھا کہ 15 منٹ ہمارے والدین ہم سے گفتگو. آج ہم بچوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بچے ہمارے سنتے نہیں، اس لیے کہ ہم نے بچوں کا سننا چھوڑ دیا. ہم بچوں سے باتیں کرتے ہیں تو صرف ہومورک کے سلسلے میں کرتے ہیں، یا پھر اپنی پرانی قصوں کو سناتے ہیں. بھائی تمہاری عمر میں سائیکل بھی نہیں تھی، ہم چل کر جاتے تھے اسکول، یا پھر گاڑی کی سہولت نہیں تھی، میں سائیکل پر گھومتا تھا. ہمارے والد ہفتے میں صرف 5 روپے ہمیں پاکٹ منی کے طور پر دیتے تھے. یہ بچوں کی دلچسپی کی باتیں نہیں. آپ دلچسپی پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام کے واقعات کو سنائیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے قصوں کو آپ سنائیں. بچے بہت سے سنیں گے، شوق سے سنیں گے. ایک مرتبہ کلاس روم میں استاد داخل ہوتے ہیں، بچوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. مختلف جوابات سامنے آتے ہیں. ایک بچہ اٹھ کر کہتا ہے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے جیسا بننا چاہتا ہوں. تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے میرے جذبہ اور شوق کیسا پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا. تو بچہ کہتا ہے کہ میری ماں روزانہ سونے سے پہلے ایک صحابی کا قصہ سنا کر مجھے سناتی ہے. جب میں سنتا ہوں تو میرے اندر یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی ان جیسا ہوں. آپ شوق پیدا کروائیں گے بچوں کے اندر اللہ کے سلسلے میں، اللہ کے کمالات کے سلسلے میں، اللہ کے عجائبات کے سلسلے میں. آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں تو آپ بچوں کو بتائیے کہ کھانے کی قیمت کیا ہے. کتنے بچے ایسے ہندوستان میں جن کا خواب ہے، میرا اور آپ کا بھی خواب ہوتا نہیں کہ ہم اگر
لیکن آج بھی ہندوستان میں کروڑوں کی تعداد میں بچے ایسے موجود ہیں جن کا خواب کیا ہے 3 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھانا، لیکن انہیں کھانا میسر نہیں آتا۔ سریش تندولکر کی ایک رپورٹ کے مطابق جو ہے ہندوستان میں 35 کروڑ بچے ایسے ہیں، فیملیز ایسے ہیں جو صرف 1 وقت کا کھانا کھاتے ہیں۔ آپ جب بچے بیٹھ کر کھا رہے ہیں تو آپ ذکر کیجیے ان چیزوں کا، بتائیے کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان اپنے کھانے کو دیکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُم مَا تَحْرُثُونَ، کبھی تم نے غور کیا جو بیج تم بوتے ہو زمین میں، أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اس سے کھیتوں کو تم اگاتے ہو یا پھر اس کے اگانے والے ہو۔ ابھی میں صبح بنگلور سے گرگاؤں جب ٹرین میں آ رہا تھا تو کتنی ہری بھری کھیتیاں یہاں پر نظر آ رہی تھی۔ کسان کا کام صرف بونا ہے بیج کا، اس بیج کے ذریعے سے کھیتوں کا اگانا اللہ تعالیٰ اگاتا ہے۔ جب ہم پانی پیتے ہیں تو ہمیں انرجی ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اور یہ پانی کہاں سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کا ذکر آپ بچوں سے کیے۔ دنیا میں جتنے بھی چیزیں اگر آپ بنانا چاہیں فیکٹریز میں اسے پانی کی ضرورت ہے۔ موبائل یہ ڈائس جو ہے پائپ جو ہے میرے ہاتھ میں جو چشمہ ہے اس کو اگر آپ بنانا چاہیں تو پانی کی ضرورت ہے، لیکن پانی کو بنانے میں کوئی فیکٹری نہیں ہے۔ کیا ہے گنگاوتی میں پانی کو بنانے والا فیکٹری نہیں، تو اللہ تعالیٰ پانی کے سلسلے میں فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا ہے جو پانی تم پیتے ہو، أَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اسے بادلوں سے تم برساتے ہو یا پھر اس کے برسانے والے ہو۔ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، ہم چاہے تو اس کو سخت کھارا بنا کر رکھیں پھر کیوں تم شکر گزار نہیں کرتے۔ اصل میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کریں اللہ کا شکر ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ایسے نعمتوں کا استعمال کر رہے ہیں اللہ کو یاد نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غافل ہیں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ پھر پوچھو ان سے کیا جاننے والے اور نہیں جاننے والے کبھی یکساں ہو سکتے ہیں، کبھی برابر ہو سکتے ہیں۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، کہ اندھا اور آنکھ رکھنے والا برابر ہے، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور تاریکیاں اندھیرا اور روشنی ایک جیسے ہیں، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، کہ دھوپ کی تپش اور ٹھنڈی چھاؤں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اور زندہ اور مردہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک اسی طرح سے جو ہے جاننے والے اور نہیں جاننے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی نازل کی وہ جاننے کے سلسلے میں، پڑھنے کے سلسلے میں، دہرانے کے سلسلے میں، اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پڑھنے سے آپ کے اندر جو ہے، جاننے سے آپ کے اندر جو ہے خشیت الہی کا مادہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے سورۃ فاطر میں انما یخشی اللہ من عباد العلماء، یعنی اللہ کے بندوں میں سے وہی لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، جو علم والے نہیں وہ اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اسی لیے اتنی پیاری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے دین تعلیم مانگنا ہے اور سورج کچھ کی گہرائی اللہ سے آسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال کی تمہیں نگہبانی کرنی پڑتی ہے جبکہ علم تمہارا نگہبان ہوتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان کے فرشتے، زمین کے سارے مخلوقات، سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں، حتیٰ کہ دل میں چھپی ہوئی چونٹیاں تک جو علم حاصل کرنے والے کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مرتبہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت علم کا پڑھنا اور پڑھانا شب بیداری سے بہتر ہے۔ شب بیداری سے بہتر ہے۔ آپ رات کا وقت کچھ علم کا پڑھنا اور پڑھانے کا کام آپ انجام دیتے ہیں تو رات کا عبادت کرنے سے بہتر یہ کام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک محبت کی چادر ہے۔ جو علم حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو چادر کو اڑا دیتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے پڑھا ہے علم حاصل کیا اس کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ عمل کیسے کریں گے آپ؟ مثال کے طور پر میں آج یہ آیت کو سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں کہ
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگوں ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ٹھیک ٹھیک بات کرو۔ ٹھیک ٹھیک بات یہ ہے کہ میری باتوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میں غیبت کرنے والا نہ ہوں، میں چغلی کھانے والا نہ ہوں، میں کسی کے پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والا ہوں۔ تو میرے علم کے مطابق مجھے عمل کرنے کی ضرورت ہے، میں ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو پاک رکھوں، جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ العلم امام العمل کا ہے کہ علم جو ہے عمل کرنا امام ہوتا ہے۔ آپ کا علم آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آپ زندگی کیسے بسیں۔ لیکن آج دور جدید میں جو تعلیم ہمارے نئی نسل حاصل کر رہے ہیں، انہیں جو ان کا علم گائیڈ نہیں کر رہا بلکہ انہیں اور اندھیرے کی طرف دھکیل دے رہا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، آپ دل تھام کے بیٹھے۔ کل میں نے اخبار میں اس کو پڑھا، چیکولا پر ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بیرپور سے 50-60 کلومیٹر کی دوری پر وہاں پر ایک فیملی رہتی ہے، میاں بیوی اور ان کا ایک بچے ہیں، اور اس ہیڈ آف دی فیملی کا نام جو ہے عمران ہے۔ بچی 6-7 سال کے ہیں، فرسٹ یا سیکنڈ اسٹینڈرڈ ہو جاتی ہے۔ پچھلے 3 دن پہلے میں اس کی بیوی نے بچی کو جنم دیا اور لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کو غصہ آیا، اس نے کیا کیا، اس بچی کا گلا دبا کر اسے پانی کے سامنے میں پھینک دیا، اس کا قتل کر دیا۔ اور وہ کوئی معمولی فرد نہیں تھا، اچھا ایجوکیٹڈ تھا۔ پچھلے دنوں دھارواڑ میں ایک انسیڈنٹ پیش آیا، ایک عورت جو اپنے شوہر کا قتل کرتی ہے، بچے کو مارنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس طرح کے مختلف واقعات نیوز چینلز میں جو ہے دیکھنے کو ملتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اس کی عام وجہ یہ ہے کہ انہیں وہ تعلیم نہیں دی گئی بچپن میں جو تعلیم سے انہیں آراستہ کرنا تھا۔ انہیں پتا نہ تھا کہ زندگی کی کیا اہمیت ہے، زندگی ہمیں کیوں دی گئی ہے۔ جب یہ چیز آپ کو نہیں بتائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ سیدھے راستے پر نہیں چل سکتے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اللہ سے کرے تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ یعنی اگر آپ ناحق کے لیے تکبیر اٹھاتے ہیں وہ بھی میں فتنہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات ہے کہ ہم جو ہے علم کو عام کرنے کی اس مشن میں اپنے آپ کو لگائیں، اور کوشش اس بات کی ہو کہ ہم سب جو ہے ایک بنے، صالح بنے اور اس معاشرے کو تبدیل کرنے والے بنے۔ آخر میں ایک پیاری دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اس دعا کو پڑھ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اس لیے کہ جو کچھ بھی ہم کام کر رہے ہیں، اچھا کام، دینی کام اور علم حاصل کرنے کا کام، یہ ساری چیزیں اس کا بیٹل اور اس کا منتر، اس کا جو ہے انسپائریشن کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی محبت ہمیں حاصل، اللہ ہم سے خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آخر میں ہمارا جنت اور جہنم میں جانا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے اللہ کی محبت کے لیے سب چیزیں ہمیں کرنا چاہیے۔ دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں، اللہم انی اسألک الحب، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا تعلیم ہوں، وحب من، اور ان کی محبت کا تعلیم ہو جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ایسا عمل میں کرنا چاہتا ہوں، ایسے عمل کا میں خواستگار ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچائے۔ اللہم اجعل حبک احب الیہ من نفسی ومالی واہلی ومن المال والد، اے اللہ ایسا کرتے ہیں کہ تیری محبت میرے اپنے نفس سے بڑھ کر، میرے مال سے بڑھ کر، میرے اہل و عیال سے بڑھ کر، اور ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر میں کو بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش پہ تشریف فرما تمام علماء کرام اور خاص مائیں بیٹھے ہیں، ڈاکٹرز بیٹھے، اور میرے آپ سب کو میرا پیار بھرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اب تک جتنے علماء کرام ہیں، خصوصی مہمان ہیں، ڈاکٹر صاحبان ہیں، جو فرمائیں صرف اس کے لیے فرمائیں آپ تمام لوگ علم دین اور علم دنیا کی خاص توجہ دیں، اس لیے کہ علم دین حاصل کرنا
हमारे लिए सख्त ज़रूर है। और इस माशरे में सबसे ज़्यादा मैं 2 बात करके अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। 2013 की बात बोल रहा हूँ। 2013 में हम एक मुसलमान डॉक्टर ढूंढने के लिए बಳ್ಳारी तक गए थे। आज मैं फख्र और खुशी महसूस करता हूँ कि हमारे गंगावती में लेडी डॉक्टर मिल रहे हैं। अल्लाह का करोड़ों करोड़ों शुक्र एहसान। और मैं आप तमाम पेरेंट्स से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको ऐसी पढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। और ख़ासकर पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसे ख्याल से देखें जैसे कि हम अपना सोना चांदी को देखते हैं, घर में बार बार देखते हैं। इसी तरह अपने बच्चों को खास ख्याल से देखें, क्योंकि उनमें हर बच्चों में एक ऐसी चीज़ है कि वो डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं, अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हैं। उनमें वो चीज़ें हैं और उनको आप लोग खास तवज्जो से देखें और वो जो पढ़ना चाहते हैं उनको पढ़ाएं, जो वो सीखना चाहते हैं उनको सिखाएं। इसलिए कि उनमें हर बच्चों में एक शऊर है, हर बच्चों में एक कुव्वत है। अल्लाह ताला इसलिए हम सबको अशरफुल मखलूकात बोला है। क्यों नहीं बोला? क्योंकि हमें कोई ना कोई खूबियां अल्लाह ने नवाजा है। आप तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो इल्म हासिल करना चाहते हैं, जिसका जज्बा रखते हैं, वो पढ़ाने और पढ़ने की कोशिश करें और कराएं। इसलिए कि मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से उर्दू हाई स्कूल में देख रहा हूँ। हमारे स्कूल में लड़कियां नहीं पढ़ते थे, बोलते थे। आज हमारे स्कूल में मैं फख्र से कहता हूँ डॉक्टर है, इंजीनियर है और लॉयर है। इसी गंगावती में प्रैक्टिस करने वाले लॉयर है और बीदर पे काम करने वाले 6 लड़कियां डॉक्टर है। 6 लड़कियां डॉक्टर है, 3 लॉयर है, 1 जज है बेंगलोर में। यही उर्दू स्कूल में पढ़ी हुई लड़कियां। आप लोगों से, पूरे पेरेंट्स से खास गुजारिश करता हूँ कि लड़कियों को पढ़ाएं और लड़कों को जितना पढ़ाने की कोशिश करते हैं उतने लड़कियों को भी पढ़ाएं। और इस प्रोग्राम में जो ऑर्गेनाइजर आप तमाम से मैं खास गुजारिश करता हूँ कि इनको बिठा के जो समझा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपके इंस्टीट्यूट का मैं दिल से शुक्र करता हूँ। और आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हुजूर के सदके में हम सब बच्चियों की और बच्चों की हिफाजत करे, हमको दीन और दुनिया के इल्म से नवाजे। जो इस प्रोग्राम करे हैं उनको अल्लाह ताला और मालामाल करे और दीन और दुनिया की नेमतों से नवाजे। आखिरी दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। तो पास के बच्चियों को मैं नाम पुकारता हूँ, आप से जाके पास कर लीजिए। फफिरू इलल्लाह, फफिरू इलल्लाह, फफिरू इलल्लाह, फफिरू इलल्लाह। सब आदम की औलाद है भाई भाई, जहाँ में रवा है खुदा की खुदाई। ज़मीं है खुदा की हुकूमत, खुदा की ज़मीं है खुदा की हुकूमत, खुदा की जहाँ में उसी की है फरमान रवाई। फफिरू इलल्लाह, फफिरू इलल्लाह। ये सूरज, ये चाँद और तारे, ये दरिया, ज़मीं फर्श है, आसमां का है साया। हिसाबन गिनत नामतों का करे क्या, हिसाबन गिनत नामतों का करे क्या। जरा गौर कीजिए है किसका दिया। फफिरू इलल्लाह, फफिरू इलल्लाह। न बेवजह इंसानी रिश्तों को तोड़ो, किसी तरह इन सब को आपस में जोड़ो। न बेवजह इंसानी रिश्तों को तोड़ो, किसी तरह इन सब को आपस में जोड़ो। न बातिल का रास्ता चलो 2 कदम भी, न बातिल का रास्ता चलो 2 कदम भी। कबीरा है हक से न मुँह अपना मोड़ो। फफिरू इलल्लाह, फफिरू इलल्लाह। सना और दुरूदों का
کا لے کر سہارا، دعا کر خدا سے، دعا کر خدا را، خدا ہے مرادوں کا برلانے والا، خدا ہے مرادوں کا برلانے والا، مراد اپنی پائے گا قسمت کا مارا، ففروا الاللہ، ففروا الاللہ۔ خدا ہی کے آگے رہے سر خمیدہ، کتاب اور سنت کا ہے یہ عقیدہ، خدا ہی کے آگے رہے سر خمیدہ، کتاب اور سنت کا ہے یہ عقیدہ، کرے بندگی خالص سمجھو اسی کی، کرے بندگی خالص سمجھو اسی کی، ہے نظروں میں اللہ کی حق رسیدہ، ففروا الاللہ، ففروا الاللہ۔ فریضہ ہے اسلامی دعوت ہمارا، فریضہ نہ امت یہ بھولے خدا را، جواب ایک دن حق کو دینا پڑے گا، جواب ایک دن حق کو دینا پڑے گا، نہ منہ موڑ حق سے خدا را، خدا را، ففروا الاللہ، ففروا الاللہ۔ نہ جب تک ہو اسلام کی عام دعوت، نہ جب تک ہو دستور قرآن و سنت، نہ جب تک ہو اسلام کی عام دعوت، نہ جب تک ہو دستور قرآن و سنت، نہ ہوگا نصیب امن دنیا کو ہرگز، نہ ہوگا نصیب امن دنیا کو ہرگز، نہ جب تک ہو دنیا میں حق کی اقامت، ففروا الاللہ، ففروا الاللہ۔ نہیں ہوگی دنیا میں حق کی اقامت، نہ ہو ختم گر اختلافات امت، شعور ایک حل ہے مسائل کا سارے، شعور ایک حل ہے مسائل کا سارے، امیر ایک ہو ایک امت جماعت، ففروا الاللہ، ففروا الاللہ، ففروا الاللہ، ففروا الاللہ۔ مغرب سارا گونجے دوڑو اپنے رب کی طرف، مشرق مغرب سارا گونجے دوڑو اپنے رب کی طرف، صدیوں کا سناٹا ٹوٹے دوڑو اپنے رب کی طرف، صدیوں کا سناٹا ٹوٹے دوڑو اپنے رب کی طرف، 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 دوڑو اپنے رب کی طرف۔ یہ دھرتی آکاش اسی کے اوپر نیچے سب اس کا، کب اس کا دامن تھامو گے شکر کرو گے، کب اس کا، کب اس کا دامن تھامو گے شکر کرو گے، کب اس کا۔ عمر تو پل پل بیتی جائے دوڑو اپنے رب کی طرف، عمر تو پل پل بیتی جائے دوڑو اپنے رب کی طرف، عمر تو پل پل بیتی جائے دوڑو اپنے رب کی طرف، عمر تو پل پل بیتی جائے دوڑو اپنے رب کی طرف۔ صدیوں کا سناٹا ٹوٹے دوڑو اپنے رب کی طرف، صدیوں کا سناٹا ٹوٹے دوڑو اپنے رب کی طرف۔